बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन किस्म का हाई अलर्ट जारी हो चुका है और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि इस वक्त ये कोई सियासी मामला नहीं है बल्कि पाकिस्तान की बका का मामला है, हमारी साख का मामला है। क्योंकि जब दुश्मन नाम पर हमला आवर होना शुरू हो जाए तो आपको इस वक्त इकट्ठा होने की जरूरत है। आप अपने इख्तलाफात को भुलाकर इस वक्त हमें यकजा होना चाहिए। जैसे जैसे 8 फरवरी को इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, वैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ती चली जा रही हैं और अब की बात जो हमला हुआ है, बदतरीन हमला, एक नई जंग छिड़ी है कि बॉर्डर पार से हमला जो किया है पाकिस्तान के ऊपर ईरान की जानिब से, उसने तबले जंग बजा के रख दिया है। और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। और GHQ में इस वक्त अहम तरीन बैठक भी लग चुकी है, कुछ अहम तरीन फैसले हो रहे हैं और पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है। इस वक्त GHQ में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनके गिर्द ये तमाम तर चीजें चल रही हैं कि वो क्या करेंगे, उनकी जानिब से क्या रिटेलिएशन आएगी, तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जनरल आसिम मनी साहब ने फौरी तौर पर इस वक्त कंट्रोल संभाल लिया है, क्योंकि हुकूमतें गायब हो गई हैं, कोई बयान नजर नहीं आ रहा। इस वक्त वजीर आज़म गायब है, हमारे तमाम तर मिनिस्टर्स गायब हैं। अब होने क्या जा रहा है, इस्लामाबाद में गैर मामूली हलचल बताई जा रही है, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम इमरान खान साहब जो है, उन्होंने जेल से बैठकर एक बयान दिया। वो बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो कुछ होने वाला है लोगों को अंदाजा नहीं है, अवाम का गुस्सा इस कदर बाहर निकलेगा कि फिर उसको एक जो है वो काबू नहीं कर पाएंगे और ये खौफ का जिन बोतल से बाहर निकल आए। तो उसके बाद अब एक नया बयानिया बनाने की कोशिशें की जा रही हैं हसन अयूब साहब की जानिब से। ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं और ज्यादातर झुकाव इनका पटवारियों की जानिब, सॉरी, नून लीग की जानिब होता है। तो जनाब उन्होंने कहा कि नाअहल इमरान अहमद खान न्यासी, यानी कि एक सहाफी को ये बात जेब देती है कि वो एक पॉलिटिशियन के खिलाफ उसके बुक्स में इस कदर नीचे गिर जाए कि वो अपने मुंह पर काला खुद मल रहे हैं। तो उसने कहा कि जनाब इमरान खान साहब दोबारा 8 फरवरी को 9 मई जैसा मनसूबा तैयार कर रहे हैं, उसका उन्होंने इंदिया भी दे दिया है। फरमाते हैं कि ना अदलिया पर इत्तेमाद है और ना आने वाले इंतखाबात पर इत्तेमाद है, वो मुतलाजा हो चुके हैं और हमारा प्लान सी भी तैयार है। मेरी राय में हुकूमत और मुतलका इदारों को उसका सख्त नोटिस लेना होगा ताकि दूसरा 9 मई जैसा वाकया ना हो। ये जनाब हसन अयूब साहब जो है वो बात कर रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जेल से बैठकर शेख रशीद साहब के हवाले से बात की, क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं वो दोबारा से गिरफ्तार हो चुके हैं। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सीज, और शेख रशीद साहब आबदीदा भी हुए कि जनाब मैंने इतनी जो है वो कुर्बानियां दी, मैंने 40 दिन चिल्ला काटा और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने उसका हमें रिवार्ड नहीं दिया, उसकी हमने भी मजम्मत की, मैंने इसके ऊपर आवाज भी उठाई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि शेख रशीद ने हमारा बड़ा साथ दिया, लेकिन पार्टी के अंदर से दबाव था कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें टिकट नहीं दिया जा सकता। शेख रशीद साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने जो इंटरव्यू में दिया, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने इमरान खान और PTI के खिलाफ कोई बात नहीं की, और बल्कि उन्होंने हर महाज पर इमरान खान साहब को डिफेंड किया। 9 मई में उनको उन्होंने डिफेंड किया, हर तरह के मामला में उनको डिफेंड करते हुए नजर आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा बुक्स निकाला शेख रशीद साहब के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, वो बाहर होते तो हालात और होते। तो अब उनकी गैर हाजिरी में बुकला ने इस पार्टी को हाईजैक कर लिया है और वह मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त पार्टी पर मजबूत करना चाहते हैं ताकि सियासतदानों को इस पूरी रेस से बाहर निकाल दिया जाए। तो दूसरी जानिब रऊफ कासरा साहब जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लगता है कि इमरान खान की नाराजगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार उतारने के बाद शेख रशीद एक ही सूरत में जीत सकता है कि उसे गिरफ्तार करके जेल से ही इलेक्शन लड़वाया जाए और उसे भी हमदर्दी का वोट डलवाया जाए। शेख रशीद की आज की जमानत मनसूखी गिरफ्तारी को सदा नहीं बल्कि प्लान समझा जाए। इक्तदार के लिए जान देनी भी पड़ती है और लेनी भी पड़ती है। ये जनाब उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब जानबूझकर गिरफ्तार हुए हैं ताकि उनको हमदर्दी का वोट पड़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर झटका लगे और शेख रशीद वहां से इलेक्शन जीत जाए। ये जनाब रऊफ कासरा साहब जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा जनाब दावा किया है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त दौरान निकाह केस
عمران خان اور بشرا بیوی پر فرد جرم کل عائد ہو گئی. تو آج اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان اور بشرا بیوی کے خلاف ناجائز تعلقات کا کیس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور عدت میں نکاح کیس کی مزید سماعت 18 جنوری کو ہوگی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان اور بشرا بیوی کے نکاح کیس کی سماعت ہوئی اور جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے سیکشن 496 کے تحت جو ہے وہ الزامات کا کیس ڈراپ کر دیا اور عدالت نے ریمارکس کی کہ قانونی طور پر دفعہ 496 میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں ایک ہے اور عدالت 496 کی حد چارج ڈراپ کر رہی ہے اور عمران خان اور بشرا بیوی پر صرف 496 کا چارج عائد کیا جاتا ہے. تو یہ پلان جو ہے وہ جو عمران خان کی کریکٹر ایسوسیشن کے لیے استعمال ہوا تھا تو آج عدالت نے اس کو جناب اڑا کے رکھ دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے جناب شیخ رشید کو الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے. اب آپ کو یہاں پر ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف جو ہے وہ اس وقت ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک نہتی ماں، ایک بوڑھی ماں جو اپنے بیٹوں کا مقدمہ بھی لڑ رہی ہے اور وہ جناب خواجہ آصف کا میدان میں مقابلہ بھی کر رہی ہے. خواجہ آصف صاحب کو منہ چھپانے کی جگہ کہیں پر نہیں ملے گی سیال کوٹ میں، جو اب کی بار ان کا حشر نشر ہونے جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک بڑی گناونی سازش جو ہے وہ کھیلی ہے. اس کے حوالے سے جناب میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور خبر آپ کو میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی بریک کی، تو اب وہ خبر آپ کو میں یہاں پر بھی دے دیتا ہوں کہ محترمہ ریحانہ ڈار اور روبا ڈار صاحبہ جو عمر ڈار کی بیوی ہیں، ان کو لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کروانے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے، جو کہ مبینہ طور پر ایک سابق وزیر قانون جو ہے ان کے چیمبر میں بنایا گیا اور اسے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا تاکہ خواجہ آصف کو خالی میدان دیا جا سکے اور وہ جیت جائیں. تو یہ ایک منصوبہ ہوا ہے سیال کوٹ میں تیار کیا. تو یہ اس میں کون کون ملوث ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے جناب رکھ دیا ہے. تو کل رات آپ نے ایک خبر سنی کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر، خیر پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ تو خاموش رہا، پوری دنیا کے میڈیا پر خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ کوئی دہشت گردوں نے نہیں کیا اندر سے، بلکہ اب کی بار بارڈر پار سے ہوا. پہلے آپ سنتے تھے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا، فلاں نے حملہ کر دیا. عمران خان صاحب کے دور میں ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ہی بہت اچھے تھے. یہی کہا جاتا تھا نا کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہماری فارن پالیسی اچھی نہیں تھی، ہم نے اپنے لوگوں سے بگاڑ پیدا کر لیا. تو عمران خان صاحب کی جو فارن پالیسی تھی وہ ریجنل پلیئرز کی جانب شفٹ کر رہی تھی کہ جناب ہم اپنے ریجنل پلیئرز کو مضبوط کریں گے اور ان کو مضبوط کر کے ہم امریکہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے اور ہم غلامی نہیں کریں گے. ہم انویسٹمنٹ پاکستان میں لائیں گے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے. ہم سب کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں گے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کی پالیسی تھی. ان کی پالیسی سے اختلاف کیا گیا اور پھر کہا یہ گیا طاقتوروں کی جانب سے کہ ہم ریجنل پلیئر کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم امریکہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کریں گے اور ہم ریجنل پلیئرز کو، چائنا کو، رشیا کو، ایران کو پسے پش ڈال کر ہم امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھنا پسند کریں گے. تو یہ جو ہے وہ معاملات جو چل رہے تھے. تو اب ہوا یہ کہ ایران کی جانب سے رات کے 11:30-12 بجے کے قریب جو ہے وہ ایک حملہ کیا گیا اور پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف جو ہے وہ ورزی کی گئی اور ایران کے حملے میں 2 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، 3 بچیاں شدید زخمی ہو گئی ہیں. اب یہ کیجولیٹیز جو ہیں صرف سوشل میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کیجولیٹیز یہ زیادہ ہوئی ہیں جو کہ میڈیا شاید رپورٹ نہ کر پا رہا ہو. پاکستان کی جانب سے حملے کی صرف شدید مذمت کی گئی ہے اور رات بھر جو ہے پاکستان کا فارن منسٹری جو ہے وہ خاموش رہی، کوئی مذمتی بیان جاری نہیں ہوا، کوئی اس حوالے سے نگران وزیر اعظم کا بیان سامنے نہیں آیا. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ قابل افسوس عمل تھا. تو صبح اٹھے ان کو جاگ آئی کہ جناب ہاں ہم نے ایران کی جو ہے وہ مذمت کر رہی ہے. صبح اٹھ کر انہوں نے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کر دیا. ذرائع کے مطابق ایران کی جانب سے صوبہ بلوچستان میں پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے اور ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حدود میں کلدم تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا. پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا استحال خلاف ورزی کی شدید مذمت کی اور ایرانی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج بھی کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے پاکستان جو ہے وہ ان کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کے خلاف جو ورزی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جبکہ 3 معصوم بچیاں جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئی ہیں. تو اس سب کے اندر جناب جو خبر ہے کہ پاکستان نے مذمت تو کر دی، ٹھیک ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ایران نے بہت غلط کیا ہے. سب سے پہلے ایرانی میڈیا جو ہے انہوں نے اس خبر کو بریک کیا. ایران آبزرورز نے کہا کہ IRGC ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز انسائڈ پاکستان، جیش العدل ہیڈ کوارٹرز ور ہٹ اینڈ ڈسٹرائڈ بائی بیلسٹک میزائلز اینڈ ڈرونز، کہ ڈرونز کا استعمال ہوا، کل بیلسٹک میزائل پاکستان میں مارے گئے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب پاکستان امریکہ کے ڈرونز کو وہاں پر روک سکتا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، تو ایران نے ہمارے خلاف کیوں یہ سب کچھ کیا؟ اگر جناب اگر آپ نے یہ بھی دیکھنا
کہ ہم اس وقت کہاں تھے, ہمارا جو رڈار سسٹم تھا وہ کہاں پر موجود تھا. تو ان پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ ایک ایران جیسا ملک جو ہے پاکستان میں آئے اور بلوچستان میں کارروائی ڈال دے اور ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہے ہوں. تو اس نے پاکستانی حکام پر ایک بہت بڑی سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑے کر دیے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ امریکی میڈیا جو ہے انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران says it has launched attacks on what it calls militant bases in Pakistan, کہ ایک ملیٹنٹ بیس ہے جیش العدل کی, جس کے ذریعے پاکستان ایران پر حملے کرواتا ہے یا وہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ ایران پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو یہ ایرانی میڈیا, امریکی میڈیا, رائٹر, سیاسی ادارے جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بلوچی ملیٹنٹ گروپ بیسڈ ہے بلوچستان کے اندر جو پاکستان میں کام کر رہا تھا, تو ہم نے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اور ملک بھر کے تمام یعنی کہ غیر ملکی جریدے اس پر بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستانی میڈیا اس پر جو ہے وہ مجرمانہ طور پر خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اس وقت بڑی بدترین صورتحال بن چکی ہے اور ملک بھر میں ایمرجنسی الرٹ جو ہے وہ جاری ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی ہمت ضرورت پڑی ہوگی کہ جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو عمران خان صاحب رات کو سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں, ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اور اگلے دن آپ نے دیکھا کہ ہم نے جناب انڈیا کا ایک پائلٹ گرفتار کر لیا اور پھر ہم نے اس کو رہا بھی کر دیا. تو وہ ایک بین الاقوامی قانون کے مطابق پاکستان نے ایک بڑی کارروائیاں کی تھیں اور پھر ہم نے انڈیا کے 2 جہازوں کو جو ہے وہ تباہ بھی کیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں انٹیریئر منسٹر غائب ہے, ملک کا ڈیفنس منسٹر اس وقت غائب ہے, اور میں آپ کو 100 روپے انعام دوں گا, 100 روپے انعام دوں گا آپ کو اگر آپ مجھے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا نام بتا دیں. اگر پاکستان میں آج الیکٹڈ گورنمنٹس کام کر رہی ہوتی یا غیر قانونی طور پر جو نگران ہوتے ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں, تو آج ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملتا. یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ یورپ کا ٹرپ انجوائے کر رہے ہیں, وہاں پر پکنک پارٹیاں منا رہے ہیں, اور یہ پاکستان کا حال ہے کہ ہمیں چاروں طرف سے حملوں کا سامنا ہے اور پاکستان کا نگران وزیر اعظم, انٹیریئر منسٹر, ڈیفنس منسٹر سارے غائب ہیں, کوئی یہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی گرانی صورتحال ہے. تو اس وقت کے اندر پاکستان کی فوج ہمیشہ سے جو ہے وہ ہم وقت تیار رہی ہے. تو آپ ان سے اختلاف ضرور, آپ شخصیات سے اختلاف شاید ضرور کر سکتے ہیں, لیکن آپ پورے کے پورے ادارے کے خلاف بات نہیں کر سکتے. پاکستان کی فوج ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑی رہی, ہم نے جنگیں بھی لڑی, ہم نے بہت کچھ کیا. تو آج ایک بار پھر سے جو ہے وہ پوری قوم پاک فوج کی جانب دیکھ رہی ہے, اور جی ایچ کیو سے جو ہمیں خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک اہم ترین بیٹھک جاری ہے, اور اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے ایران کو رسپونڈ کرنا ہے. اسلام آباد سے کوئی اس وقت خبر نہیں ہے, لیکن پنڈی جو ہے اس وقت ایکٹیو ہے, اور جی ایچ کیو میں اہم ترین بیٹھک جاری ہے کہ ایران کو ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے, کیسے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو اب جی ایچ کیو میں یہ اہم ترین بیٹھک ہمارے رائے کے مطابق جو ہے وہ جاری ہے, اور جنرل آصف منوری صاحب جو ان کو چاہیے اب وہ کنٹرول سنبھال لیں, وہ فرنٹ کے اوپر آ جائیں. نگران وزیر اعظم اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے. ظاہر ہے اب یہ ایک بڑی گراؤنڈ صورتحال ہے, ہائی لائٹ ہے پاکستان کے لیے. تو ہمارے میں چیف پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جناب سامنے آئیں اور وہ کھل کر کھیلیں, اور بجائے اس کے کہ جناب ہم پولیٹیکل لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کریں, ہم جناب اپنے دشمنوں کے خلاف جو ہے اکٹھے ہمیں ہونا چاہیے. آپ چھوڑ دیں عمران کو, آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو, آپ چھوڑ دیں ہمیں, اب صرف پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ہم نے اکٹھا ہونا ہے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس اپنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.